मुस्लिम लीग नून की ओवरऑल नाकामी जो हुई इस वक्त इस इलेक्शन में 2024 की, वो एक्सपेक्टेड थी। गुजरांवाला में जलसे में उन्हें सरेआम लताड़ रहे थे। पीटीआई को जो वोट मिला है, जितना भी मिला है, वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट मिला है। हम उसकी हुकूमत हर कीमत पे ख़त्म करना चाहते थे। वो हमारी स्ट्रेटजी थी कि हमने कहा कि हम अपना तल्लक जो है उसको बढ़ाएं, और हमने वो स्ट्रेटजी के तहत जो है वो वोट दिया। राणा साहब, अगर इसी तरह का हाइब्रिड निज़ाम चलाना था तो ये फिर पीटीआई में और नून लीग में क्या फ़र्क है? इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे, अगर ये कोलिशन टूटती है तो ये मुल्क मुआशी तौर पर डिफॉल्ट कर जाएगा। राणा साहब, पिछले दिनों आप बानी पीटीआई की तारीफ़ें करते पाए गए चैनलों पे। कई दफ़ा ऐसे चुटकुले छोड़ देते हैं या वाकई आप उनकी पॉलिटिक्स से कुछ कन्विंस होते हैं? नहीं, देखिए वो तो क्वेश्चन होता है ना। मिसाल के तौर पे आप क्वेश्चन करेंगे जी, आप कहते थे कि ये 2 दिन जेल नहीं काटेगा, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं कहता था। आप फिर कहेंगे जी अब उसने जेल काट ली है तो मैं क्या कहूँ कि नहीं काटी। मैंने कहा कि भाई जेल उसने ठीक काटी, अब उसको 1 साल से ऊपर हो गया है, और हम भी जेलों में बड़ी दफ़ा गए हैं, बड़ी दफ़ा रहे हैं, और मेरा ये बिल्कुल फार्मूला है कि जो आदमी 1 साल जेल काट ले उसके बाद वो फिर 5 साल भी काट सकता है, उससे ज़्यादा भी काट सकता है। राणा साहब, तो बात ये है कि आपकी लीडरशिप जेल क्यों नहीं काटती? वो काटी है, लेकिन वो फिर भी डील करके कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में चले जाते हैं। भाई सियासत है ना, ये दीवार से टक्कर मार के जो है वो सर 2 टुकड़े करने वाला काम तो नहीं है ना। आपके ख्याल में अगर इमरान खान पॉलिटिकल डिसीजन ले तो क्या उसे फ़ौज के साथ डील कर लेनी चाहिए? फ़ौज उसके साथ डील करने को तैयार नहीं है, वरना वो तो चाहता है, वो तो आज भी इस कोशिश में है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ डील करे। वो कहते हैं मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट उसके साथ डील करने को, उसकी वजह ये है ना कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट ने जब पहले उसके साथ डील की, उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पे अपनाया, उसे कामयाब करवाया, उसे वज़ीर-ए-आज़म बनाया, उस वक्त तो उन्हें उसके मतलब मालूम नहीं था। अब तो उसके पास हर चीज़ मौजूद है। एक फार्मूला। अब जो देखे ना, 2 दफ़ा तो किसी सुराख से कोई डसा नहीं जाता। अब इस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं है। अब उसके लिए एक ही रास्ता है कि वो अपनी बरादरी के साथ, यानी पॉलिटिशियंस के साथ, सियासी जमातों के साथ बैठ के रूल्स ऑफ गेम तय करे, और तय करने के बाद देखें, अगर जब वो बैठेगा ना पॉलिटिशियंस के साथ, पॉलिटिकल पार्टी, कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब देखें कितनी टेंशन थी कि हमने उसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद किया, उसने हमें अमेरिका का एजेंट करार दे दिया और कहा कि जी इन्होंने मेरी हुकूमत ख़त्म की है। इसके बावजूद उसने जब लॉन्ग मार्च किए, शॉर्ट मार्च किए, कोई कामयाबी ना हुई, फिर उसने जो है वो असम्बलियाँ तोड़ दी। उसने कहा इलेक्शन करवाएं। हमने कहा कि नहीं, हमने इस तरह से इलेक्शन नहीं करवाने। आइन का तकाजा ये है कि इलेक्शन सारे इकट्ठे होने चाहिए। 2 सूबों में पहले इलेक्शन हो जाएगा तो फिर नेशनल जनरल इलेक्शन तो बेमानी हो जाएगा। उस दौरान आप याद करें कि मुज़ाकरात हुए थे, इनके भी 3-4 लोग थे, हमारे भी थे। मुज़ाकरात में हमने ये सोचा कि चलो अक्टूबर में है इलेक्शन, चलो हम 1 महीना पीछे आ जाते हैं, सितंबर के शुरू या अगस्त में इलेक्शन करवा देते हैं। हमारा ये ख्याल था कि ये मई पे अड़े हुए थे, ये कोई मेरा ख्याल फरवरी मार्च की बात है 2023 की। तो हमने कहा कि ये थोड़ा आगे आ जाएं तो ये अगस्त माइनस प्लस जो है ना इलेक्शन हो जाए। मुज़ाकरात हुए, मुज़ाकरात में तय हो गया कि मेरा ख्याल है जुलाई का आखिरी हफ़्ता या अगस्त का पहला हफ़्ता। तो इनकी जो टीम थी उन्होंने कहा कि जी हमें खान साहब से परमिशन लेने दें, तो बाकी ये ठीक है। अगर वो मुआहदा हो जाता तो फिर इलेक्शन होने थे, ये ना 9 मई होता, ना ये बाकी सारे मामलात होते। वो जब खान साहब के, उन्होंने कहा नो कम्प्रोमाइज़,
نو ڈائلاگ، نو ایگریمنٹ. رانا صاحب جیل نے کیا عمران خان کو کچھ سکھایا؟ اب دیکھیں ریئلائزیشن تو ہو رہی ہے. ایک وقت میں وہ محمود اچکزئی کی نقلیں اتارتے تھے، ایک وقت میں مولانا فضل الرحمان کو کہتے تھے کہ یہ مولانا ہے ہی نہیں، ان کو مولانا کہنا گناہ ہے. ادھر وہ اب جیل جانے کے بعد ابھی وہ محمود اچکزئی کو اپنا پریزیڈنشیل کینڈیڈیٹ بنایا. مولانا فضل الرحمان کے دروازے پہ ہر وقت ان کی جماعت کے لیڈر نظر آتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیں؟ اس طرح کے وہ یو ٹرنز جو ہیں وہ تو لیتے رہتے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ جو سیاسی فلسفہ ہے، جس طرح سے میاں نواز شریف نے 21 اکتوبر کو جب وہ پاکستان تشریف لائے تو بہت بڑا جلسہ تھا لاہور میں، پورے پاکستان کی نمائندگی تھی، پوری قوم سن رہی تھی، لائیو جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میرا 40 سالہ سیاسی زندگی کا نچوڑ ہے کہ ملک جس صورتحال میں اس وقت آن پہنچا ہے، سب سے مراد پولیٹیکل پارٹیز پلس جوڈیشری پلس اسٹیبلشمنٹ، سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے اور ملک کو اس دلدل سے نکالنا چاہیے. اب بھی صورتحال یہی ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ سیم پیج پہ ہے، جوڈیشری بھی اب کو تھوڑا بہتر ہو گئی ہے، سیم پیج پہ آ رہی، سیم پیج پہ آ جانا چاہیے میرا خیال ہے. جو پیج کو پھاڑنے کے درپے تھے ان سے کوئی تھوڑا جو ہے وہ بچت ہو گئی ہے. تو اس میں کوئی 26ویں آئینی ترمیم کا رول ہے؟ بالکل رول ہے. اور کیا اسی لیے لائے تھے آپ؟ جی بالکل اسی لیے لائے تھے. جو ایڈونچرزم ہو رہا تھا وہاں پہ، جو آئین ری رائٹ ہو رہا تھا، جو وزراء اعظم کو گھر بھیجا جا رہا تھا، جو 58(2)B آئین سے تو ختم ہو گئی لیکن جوڈیشری نے جو ہے وہ اس کو زندہ رکھا ہوا تھا. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ 26ویں ترمیم میں پارلیمنٹ کی بالادستی کو انشور کیا گیا ہے. تو یہ سیم پیج پہ اگر پولیٹیکل پارٹیز بھی آ جائیں ساری، تو میرا خیال ہے کہ یہ سفر جو ہم کہتے ہیں کہ جی کم از کم 2-3 سال لگیں گے، یہ خدا کی قسم 6 ماہ میں سفر طے ہو جائے. پی ٹی آئی کے سوا سب تو سیم پیج پہ ہیں، تو آپ کیوں ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر گزارا نہیں؟ نہیں، سارے نہیں ہیں. ان کو لے لیں. مولانا فضل الرحمان تو وہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ ہمیں، وہ بھی ان کا بھی گلہ ہے. پھر بلوچستان کے جو نیسسٹ ہیں وہ بھی ہیں. تو بہرحال اس میں اگر بڑی پارٹیز آ جائیں تو پھر ان کا بھی آنا آسان ہو جائے گا. تو پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز میں جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت تو ہے. یہ کیا وہ جو پولیٹیکل پارٹیز یا بلوچستان کی پارٹیز، ان کو آپ کیوں نہیں انگیج کرتے پھر؟ جی ان کو انگیج بالکل کیا ہے، لیکن وہاں کے مسائل ہیں. وہاں پہ دیکھیں لوگوں کو بسوں سے اتار کے جو ہے وہ شناختی کارڈ چیک کر کے جو ہے وہ قتل کیا گیا. مزدوروں کو جو ہے وہ ان کی جھونپڑیوں سے نکال کے ان کو قتل کیا گیا. اب ان کے خلاف جب ایکشن ہوتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نا گندم کے ساتھ جو ہے نا وہ گھن بھی پس جاتا ہے. اور وہ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر مسنگ پرسن کا مسئلہ آ جاتا ہے. لوگوں کے خلاف جو آپریشنز ہیں ان کا مسئلہ آ جاتا ہے. اس میں فورسز کا اپنا موقف ہوتا ہے، وہاں کے لوگوں کا اپنا موقف ہے. یہ سارے مسائل جو ہیں یہ ان کو بیٹھ کے طے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ قومی سطح پہ کنسنسس ہونا چاہیے. بلوچستان کو اس سٹیج پہ لانے کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں جی بلوچستان کو اس سٹیج پہ لانے کا ذمہ دار جو ہے وہ کسی ایک فرد یا ادارے کو آپ نہیں کہہ سکتے. اس میں مختلف ادوار میں مختلف اقدامات ہوئے ہیں اور لیکن وہاں زیادہ عمل دخل تو اسٹیبلشمنٹ کا ہی رہا، اثر و رسوخ بھی انہی کا رہا، فیصلے بھی وہی کرتے رہے. نہیں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل تو آ جاتا ہے نا پھر جب آپ کی پولیس جو ہے وہ ناکام ہو جائے.
اب کراچی میں آپ کی پولیس ناکام ہوئی تو پھر رینجرز آ گئے. لیکن اب پولیٹیکل رینجر لوگوں جو کے اب رینجر جو ہے لوگوں کے ہاتھ سے گیم کیوں نکلتی ہے؟ پولیٹیکل لوگ آپس میں دست و گریباں رہتے ہیں. نہیں، آپ کے لیڈر بھی تو ہیں نا، اتنے ویژنری، اتنے بڑے، اتنی دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں، تو آپ خود ماشاءاللہ جہاندیدہ پولیٹیشین ہیں، آپ سب لوگ مل کے کیوں نہیں صورتحال کو اپنے ہاتھوں میں کیوں نہیں لیتے رہے؟ معاملہ یہ ہے کہ کیسے ملیں. یہ ابھی جو ہم نے ڈسکس کیا ہے، اب عمران خان صاحب کا کیا کیا جائے؟ وہ جب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی وہ اپوزیشن سے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے. اب اپوزیشن میں تو وزیر اعظم سے بات کرنے کو تیار نہیں، تو اب اس کا کیا حل ہے؟ لیکن ان کا اس صورتحال سے کیا تعلق؟ وہ اپنے دور میں بھی سارا وہاں عمل دخل تو اسٹیبلشمنٹ کا تھا. نہیں دیکھیں، اب وہاں پہ حالات ایسے ہو چکے ہیں نا، جب حالات خرابی کی اس انتہا کو پہنچ جائیں تو اس وقت جو ہے وہ پھر اب دیکھیں نا، جب ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اب یہ بس سے بندوں کو اتار کے مارنے کا واقعہ ہو گیا، اس کے ساتھ ہی مزدوروں کو ہلاک کرنے کا واقعہ ہو گیا، تو اب وہاں پہ پھر اب بی ایل اے سے کون بات کرے؟ بی ایل اے ان چیزوں کی ذمہ داری اس نے قبول کر لی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پھر حالات جو ہیں جب خراب ہوتے ہیں تو پھر ان کو سیدھے راستے پہ لانے کے لیے جو ہے وہ ایک پھر بڑے جرگے، ایک بڑے قومی کنسنسس کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی ایک کوشش جو ہے وہ کے پی کے میں ہوئی بھی ہے. تو بہرحال یہ کوشش ساتھ ساتھ جاری ہیں، لیکن ابھی حالات جو ہے وہ دونوں صوبوں میں انتظامی طور پہ اور امن و امان کی صورتحال سے وہ کوئی قابل اطمینان نہیں ہے. پی ٹی آئی مسلسل وفاق سے الجھ رہی ہے، وہاں سے مرکز پہ ایک طرح سے حملہ آور ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، اور علی امین گنڈاپور جو وہاں کے وزیر اعلیٰ اس کی قیادت میں آتے ہیں لوگ. تو کیا اس طرح کے اگر معاملے اسی طرح جاری رہے اور دوبارہ سے پھر شدت کے ساتھ وہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرتے ہیں تو کسی سٹیج پہ آپ گورنر راج کا امکان دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے گورنر راج نہیں لگنا چاہیے. وہ جمہوریت سے ایک قدم اور دور ہونے والی بات ہے. لیکن باقی پریونٹیو میجرز لیے جانے چاہیے اور ان سے ان کی شدت جو ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور مجھے پوری امید ہے کہ جو شدت آج سے کوئی 20 دن پہلے جب یہ اکتوبر میں آئے تھے اس وقت تھی، اس سے کم ہوگی اب، اور یہ شدت ایسا ایسا کم ہوتی چلی جائے. رانا صاحب، آپ وزیر داخلہ رہے ہیں. پی ٹی ایم جہاں تک ہم جانتے ہیں ایک نان وائلنٹ موومنٹ تھی، اور وہ وہاں کی پڑھی لکھی یوتھ پہ مشتمل تھی، جو وہاں کے جو مسائل وہ 40 سال سے بھگت رہے تھے، جو وہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کے پیدا کردہ مسائل قرار دیتی تھی. اور وہاں جو چوکیاں اتنی قائم تھیں ان کو محض اس پہ اعتراض تھا کہ یہ ہمیں اپنے ہی گھر میں جانے کے لیے اور وہاں سے واپس آنے کے لیے کئی چوکیوں پہ تلاشی دینا پڑتی ہے، تو یہ ختم کریں. تو اتنا ہی ان کا مطالبہ تھا. لیکن پی ٹی ایم پہ پابندی لگا دی گئی. وہ تو پڑھی لکھی یوتھ تھی جو نان وائلنٹ تھی. طالبان کے ساتھ رویہ اور ہے جو ملیٹنٹ ہیں، اور جو نان وائلنٹ ہیں ان کے ساتھ اتنی سختی نہیں. یہ مسکنسیپشن ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اگر طالبان کے ساتھ ریاست کا رویہ کچھ اور ہے تو وہاں پہ یہ روز جو شہادتیں ہو رہی ہیں تو یہ پھر کس کے ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ آپریشن ہو رہے ہیں؟ یعنی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں اور ان آپریشنز میں کرنل میجر لیول کے لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ تو یہ بھی تو اسٹیبلشمنٹ نے لا کے بسائے تھے نا، ان کی اجازت سے آئے تھے نا. معاملہ جو جتنے ہزاروں لوگ لا کے 20,000 کے لگ بھگ نہیں، ایسا نہیں ہے. عمران خان کے دور میں یہ ہوا. نہیں، بے شک عمران تو اس وقت بھی تو آئیے، اس وقت جو چیف صاحب تھے، جو فیض صاحب تھے، وہ اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھیں وہ فیصلہ سازی میں تو شامل تھے سارے. دیکھیں وہ معاملہ یہ ہے نا کہ جب بات ہوتی ہے تو ہم پھر ساری چیز جو ہے وہ اپنے مخالف کے سر تھونک دیتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں یہ کوئی صرف ایسا نہیں ہے کہ اس وقت جن لوگوں کو لایا گیا تھا یہ وہی لوگ ہیں. یہ لوگ جو ہے وہ وہاں افغانستان میں موجود ہیں
وہاں سے یہ پوری تیاری کرتے ہیں، دہشت گردی کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور اسے یہ تشکیل کہتے ہیں ایک ٹیم کو 3 یا 5 لوگوں کی. وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور آ کے یا یہاں پہ وہ جو ہے وہاں پہ جہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں، اور ہماری فورسز جو ہیں ان کے خلاف آپریشن کرتی ہیں. اور اگر یہ آپریشن نہ ہو رہے ہوں تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو وہاں پہ بالکل ہر چیز کو جو ہے وہ لپیٹ دیں. ڈاکٹر صاحب کرنٹ پولیٹیکل سچویشن پہ تھوڑا سا تبصرہ کیجیے. کچھ اس طرح کے فارمولے سامنے آ رہے ہیں کہ کوئی بڑی سنجیدہ کوشش ہوئی شاید، آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی اس طرح کی بات چیت، کوئی بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے، شاید گنڈاپور صاحب کے ذریعے کوئی چلا کہ اگر عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دیا جائے اور ان کا ایک جوڈیشل کمیشن بن جائے جو 2 فروری 2008 کے الیکشن کی تحقیقات کرے، 2024 کے الیکشن کی، تو فوج اور ان کی ڈیل عمران خان کی ہو جائے گی. اور اس بات پہ آمادہ ہو رہے ہیں، اس طرح اس سمت میں کوئی بات آگے بڑھ رہی ہے؟ نہیں، آپ کے علم میں اسٹیبلشمنٹ کی کوئی براہ راست ان کے ساتھ نہ گفتگو ہو رہی ہے نہ ڈیل ہو رہی ہے. یہ جب بھی بات ہوگی انہیں پولیٹیکل پارٹی سے، گورنمنٹ سے کرنی پڑے گی. اسٹیبلشمنٹ کا 2 ٹوک موقف ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر صدق کے دل سے معافی مانگیں، اور گفتگو اگر کرنی ہے تو پولیٹیکل پارٹی سے کریں. اب پی ٹی آئی نے امریکہ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، خاص طور پہ ٹرمپ سے، نیو جو پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آپ کے خیال میں وہ ان کی مدد کو آئیں گے؟ میرے خیال میں تو ان کو مشورہ یہی ہے کہ اگر آپ نے ٹرمپ سے امیدیں لگائی تو اس سے بہتر ہے پھر صلح کر لیں، پھر ہمارے ساتھ ہی بات کر لیں. تو ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں. تو یہ بات جو ہے دیکھیں، جب پولیٹیکل لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. یہ مسئلے ہیں لیکن یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کا کوئی حل نہ نکلے. لیکن اگر وہ اپنی اسی ہٹ درمی پہ رہے تو پھر میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ان کو کوئی کامیابی ہوگی، بلکہ آنے والے دنوں میں وہ مزید ناکامی سے دوچار ہوں. رانا صاحب، آپ کی لیڈرشپ کے بارے میں کچھ باتیں جاننا چاہیں گے. ایک وقت تھا جب آپ پنجاب میں تھے تو کہا جاتا تھا کہ آپ شہباز شریف صاحب کے قریب ہیں، اور آپ کے یہاں کے مقامی فیصل آباد کے مقامی مخالفین وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں. اور پھر ایک وقت آیا کہ آپ نواز شریف صاحب کے بھی اتنے ہی قریب ہو گئے جتنے آپ شہباز شریف صاحب کے قریب تھے. لیکن ایسا بھی ہم دیکھنے میں آیا اور باتیں، خاص طور پہ فروری 2008 کے الیکشن، 2024 کے الیکشن کے بعد، کہ کہا گیا کہ 2 فیصل آباد میں آپ کے 2 بندے ہم کامیاب کروا سکتے ہیں. تو جو نام دیے گئے وہ آبشیر علی اور شہباز بابر گجر کے تھے. لیڈرشپ نے آپ کا نام نہیں دیا کہ ان کو بھی کامیاب ہونا چاہیے. یہ بڑی اسٹرانگ ایک ریومر تھی. آپ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ دیکھیں، ریومرز تو کافی دائیں بائیں چلتی رہتی ہیں. میں اپنے حلقے کے رزلٹ سے مطمئن ہوں، اور مجھے نہیں نظر آتا کہ میرے ساتھ کسی پولنگ اسٹیشن پہ بھی کوئی دھاندلی ہوئی ہے. تو میں تو اس رزلٹ کو میں نے تو ایکسیپٹ کر لیا. یہ بھی پتہ چلا آپ کی پارٹی آپ کے اس موقف سے پریشان ہے. نہیں، میں تو اس بات میں نہیں تھا کہ مجھے کامیاب کروایا جائے، یا میں نے کسی کو، میرا نام کسی نے کیوں دینا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس بات پہ تھوڑی سی اس کو پریشانی ہے کہ وہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہوا ہے، تو کہیں نہ کہیں اگر کوئی یوز ہوئے تو ہمارے خلاف یوز ہوئی کوئی پاور ریاست. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ آپ کے موقف سے اس کی پھر نفی ہو جاتی. نہیں، دیکھیں، میں تو اپنے حلقے میں تھا، میرے حلقے میں تو کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. تو اگر کسی نے دھاندلی کرنی تھی
یا اسٹیبلشمنٹ نے کرنی تھی یا پی ایم ایل این نے کرنی تھی تو اسے سب سے پہلے میرے حلقے میں کرنی چاہیے تھی میری فیور میں. تو میرے حلقے میں تو بالکل الیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہوا ہے. باقی اب جو لوگ اپنے حلقوں کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بڑی سیدھی بات ہے. ہمارا بھی تو موقف تھا نا کہ یہ آر ٹی ایس بٹھا کے تو ہماری 35 سیٹیں جو ہیں ادھر کر دی گئی. تو اگر وہ کہتے ہیں یہ فارم 47 جو ہے وہ بدل دیا گیا تو بھئی آئیں الیکشن ٹریبیونلز بیٹھے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں اپنا موقف ثابت کریں. جب ہم اس وقت یہ نعرہ بلند کرتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں الیکشن ہو گیا ہے, آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں, آپ نے رزلٹ تسلیم کر لیا ہے, آپ نے وزیر اعظم کا الیکشن لڑا ہے, آپ نے اسپیکر کا الیکشن لڑا ہے, اب اگر آپ چاہتے ہیں تو پارلیمانی کمیشن بنا دیں اور پارلیمانی کمیشن میں آپ جو ہے وہ انکوائری کر لیں. اگر پارلیمانی کمیشن کہے گا تو ہم ان سیٹوں پہ دوبارہ الیکشن کروا دیں گے. انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنا دیا. پرویز خٹک صاحب اس کے سربراہ تھے, میں بھی اس کا ممبر تھا. ایک میٹنگ ہوئی ہے, اس کے بعد پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ جی خان صاحب کا حکم ہوگا تو میٹنگ دوسری ہوگی. انہوں نے میٹنگ ہی نہیں کی پورے 4 سال. تو اب بھی جو ہم کہتے ہیں کہ آئیں بیٹھیں بات کریں, بنا لیں پارلیمانی کمیشن بنا لیں, جوڈیشل کمیشن بنا لیں, جو بھی کرنا کر لیں. لیکن آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کیوں عدم اطمینان کا شکار ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے ساتھ کچھ ہوا ہے. کوئی ایک کور کمانڈر کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ کور کمانڈر نے پورے اپنے علاقے میں ہی آپ نون لیگ کو ناکام بنوا دیا. تو دیکھیں جی اس طرح کی باتیں یہ باتیں تو ہو رہی ہیں. باتیں تو آر ٹی ایس جب بیٹھا تھا اس وقت بھی ہو رہی تھیں. باتیں تو 2013 کے الیکشن میں اپنا آر اوز کا الیکشن کی بھی ہوتی رہی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن بیٹھا تو اس نے اس بات کو غلط ثابت کیا آر اوز کے الیکشن کو جو 2013 کے خلاف تھا. دیکھیں اب جب تک کوئی جوڈیشل کمیشن یا کوئی پارلیمانی کمیشن بیٹھ کے انویسٹیگیشن کے بعد کسی ایویڈنس کی بنیاد پہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتا تو ہم ان باتوں میں سے کسی بات کو بھی نہ غلط کہہ سکتے ہیں نہ صحیح کہہ سکتے ہیں. آپ ایسے کسی کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی اگر پارٹیز کے درمیان مذاکرات کے نتیجے میں کوئی حل نکلتا ہے تو بالکل میں اس کے حق میں. کوئی جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے آپ دیکھیں وہ جوڈیشل بنا لیں, پارلیمانی کمیشن بنا لیں, بیٹھ کے طے کر لیں کہ جی کن سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ الیکشن. اب دیکھیں نا اب جو کے پی کے ہے, کے پی کے میں جو جے یو آئی والے ہیں ہمارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ الیکشن کو جب رک کیا گیا ہے. تو آپ کے خیال میں بلوچستان والوں کا الزام مسلم لیگ نون کے اندر چلیں آپ اپنے حلقے کی حد تک تو کہتے ہیں کہ نہیں میرے حلقے میں نہیں ہوا, لیکن اوور آل آپ بینگ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کچھ دھاندلی ہوئی ہے؟ دیکھیں یہ ایک جنرل یعنی پرسیپشن بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ پاکستان میں جتنے الیکشن ہوئے ہیں ان میں سب میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا ہے. اور 2024 میں بھی یہی سمجھا جا فری سکتا ہے. فیئر الیکشن 2024 ہو, 2018 ہو, 2013 ہو, 2007 ہو, اس کو آپ جس طرح سے مغرب میں آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے حالات ابھی ہمارے یہاں پہ نہیں ہوئے. لیکن یہ حالات, یہ رولز آف گیم یہ طے سیاستدانوں نے بیٹھ کے کرنے ہیں. 2013 میں تو آپ کی لینڈ سلائڈ وکٹری تھی, میرا خیال کو 2/3 کے قریب تھی شاید, یعنی سمپل میجورٹی تھی, لیکن 2/3 کے قریب تھی. تو اس میں بھی پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شور تو پڑا نا جی اس میں. تو معاملہ یہ ہے کہ جب شور پڑتا ہے تو اس میں چلیں 100% نہیں کو 2, 4, 5, 10% تو ہوتی ہے نا بات, تو شور پھر ہی پڑتا ہے. ہاں صاحب یہ دھاندلی کون کرتا ہے؟ دیکھیں یہ دھاندلی جو ہے وہ سب سے پہلے تو وہی کرتا ہے جو جیتتا ہے, وہ اپنے لیے کرتا ہے, اس کے ساتھ پھر لوگ شامل ہو جاتے ہیں. نہیں اس وقت تو وہ جو جیتتا ہے وہ تو الیکشن نہیں کروا رہا ہوتا, وہ تو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے. نہیں دیکھیں الزام تو اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے نا, جب بھی دھاندلی ہوئی ہے تو اسٹیبلشمنٹ پہ الزام آتا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے استعمال ہوتی ہے نا. یعنی فرض کریں کہ اگر 2024 میں الزام ہے کہ ہمارے لیے استعمال ہوئی تو پھر 18 میں جو پی ٹی آئی کے لیے استعمال ہوئی.
13 میں ہمارے لیے ہوئی، 7 میں جو ہے وہ کسی اور کے لیے ہوئی، 2 میں کیولی کے لیے ہوئی. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ رولز آف گیم یہ کس نے طے کرنے ہیں؟ یہ پولیٹیشین نے طے کرنے ہیں. کیوں نہیں کرتے؟ دیکھ لیں، اس وقت بھی آپ دیکھ لیں. پولیٹیکل لیڈرشپ میں اس کی ول نہیں، اس میں خواہش نہیں ہے، کرج نہیں ہے، یا ان کو کوئی اور قوت کرنے نہیں دیتی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جب پیپلز پارٹی اور PMLN اس نتیجے پہ پہنچ گئی تھی اور چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا تھا، اس کے بعد اگر عمران خان صاحب کا ظہور نہ ہوتا تو شاید یہ چیزیں حل ہو جاتی. یہ ظہور از خود ہوا تھا. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مستقل جو ہے وہ اس بات پہ ہیں کہ میں نے کسی کنسنسس میں نہ آنا ہے، نہ کوئی کنسنسس ہونے دینا ہے. تو عمران خان کا ظہور از خود ہوا تھا؟ نہیں، اسے اسٹیبلشمنٹ اس کو یہ پروجیکٹ تھا اسٹیبلشمنٹ کا. باقاعدہ 2011 سے انہوں نے شروع کیا ہے اور 18 میں اسے برسے اقتدار لے آئے ہیں. ابھی یہ 19 میں ان کے گلے پڑ گیا. تو ابھی یہ پروجیکٹ کلوز ہو گیا ہے؟ نہیں، کلوز کیا، پھر تو یہ تو ان کے گلے پڑ گیا. گلے تو پڑا، لیکن وہ اندر سے پھر بھی تو آوازیں آتی رہیں، کوئی سپورٹ ملتی رہی. نہیں، کوئی اب سپورٹ نہیں ہے. 9 مئی کے بعد پھر سپورٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ فیض حمید کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں کوئی اس بارے میں بات یعنی انفارمیشن کی بنیاد پہ تو نہیں کر سکتا. ایک آپ انالیسس کہہ لیں یا ایک اندازہ کہہ لیں آپ کہ آرمی میں کوئی بھی معاملہ، اور خاص طور پہ اتنا بڑا معاملہ کہ 3 اسٹار جنرل کو تحویل میں لے لیا جائے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جی بس خیال آیا اور یہ کام ہو گیا. اس کے اوپر پہلے جو ہے وہ پریما فشائی پوری انکوائری اور چیزوں کو دیکھا بالا گیا ہوگا. اس کے بعد کوئی چیز ثبوت کے قریب پہنچی ہوگی تو پھر ہی یہ قدم اٹھایا گیا ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا کورٹ مارشل تو ہوگا. یہ ان کی سروس کے دوران جو معاملات ان کا رول تھا، ان پہ الزامات جو ہیں وہ اس دور کے ہیں نہیں، یا سروس کے بعد کے؟ نہیں، اس کے بعد کے بھی ہیں. جو DGISPR نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں سروس کے دوران اور سروس کے بعد دونوں کا ذکر ہے. آپ کے خیال میں یہ ٹرائل منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جی لازمی، جب ٹرائل شروع ہوگا تو منطقی انجام تک تو پہنچے گا. ابھی شروع نہیں ہوا. شروع سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے اس میں پہلا مرحلہ یہ ہے. دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پھر کورٹ ٹرائل ہوگا. جب کورٹ ٹرائل ہوگا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ پھر وکیل کی اور وہ ساری جو ہے وہ دیں گے اپنا ایکسیس. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دن اناؤنس ہو جائے کہ جناب کورٹ نے فیصلہ کر دیا اور یہ سزا ہے. رانا صاحب، جب نواز شریف صاحب واپس آئے تھے 2024 کے الیکشن سے پہلے، تو وہ وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے. نون لیگ نے ایڈ بھی دیا تھا اخباروں میں، اور وہ یہی تھا کہ ایک بار پھر یا چوتھی دفعہ، اس طرح کے کچھ جملے تھے. جی بالکل. تو آپ کے پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بظاہر نواز شریف صاحب. جی بالکل، فیصلہ تھا پارٹی کا. تو پھر کیا ہوا؟ وہ یہ ہوا کہ ہمیں الیکشن میں سمپل میجورٹی نہیں ملی. میاں نواز شریف کولیشن گورنمنٹ کا سربراہ بننے کے حق میں نہیں تھے. انہوں نے 2/3 سے بھی حکومت کی ہے اور کمفرٹیبل میجورٹی سے حکومت کی ہے. تو جب یہ کولیشن کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میری رائے میں میاں شہباز شریف کولیشن گورنمنٹ کو بہتر طور پہ رن کر سکتے ہیں، تو لہٰذا میں اپنا نام وڈرا کرتا ہوں. اور انہوں نے ہی پھر ان کا نام نامزد کیا. ایسا تو نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں قبول نہیں کیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، بالکل کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس وقت بھی جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ بار بار ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ فیصلہ نہ کریں اور آپ خود بنیں.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے درست فیصلہ کیا اور میں کولیشن گورنمنٹ کی سربراہی جو ہے نا وہ میں نہیں لوں گا۔ آپ 2024 کے الیکشن میں جب آپ کو شکست ہوئی، کہا جاتا ہے کہ آپ کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی اور آپ نے ان سے کافی گلے شکوے کیے۔ بالکل کوئی گلا میرا ہے ہی نہیں، تو میں نے ان سے کیا گلا کرنا تھا۔ نہیں، آپ نے اپنی یہاں کے جو لوگ کچھ جیتے، آپ کے خیال میں وہ شاید ڈیزرو نہیں کرتے تھے، انہیں کامیاب کروایا گیا، تو آپ کا نام شامل کیوں نہیں؟ نہیں جی کو گلا، یہ پوری بڑی اسٹرانگ نہیں، میں اگر اپنا نام شامل کروانا چاہتا تو پھر کسی نے کیا روکنا تھا؟ ایسی بات ہی کوئی نہیں ہے، بالکل کوئی گلا تھا ہی نہیں۔ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز فیصل آباد آئے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ نواز شریف صاحب آئیں اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب آئیں تو رانا ثناء اللہ خان فیصل آباد میں نہ ہوں۔ یہاں کی پوری لیڈرشپ موجود تھی اور آپ کے بغیر آپ کی کمی ہر ایک نے محسوس کی۔ نہیں، وہ ایسے ہی خواہ مخواہ اس کو جو ہے وہ زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا۔ میں اس دن یہاں پہ تھا، اپنے حلقے میں تھا۔ میں نے رات کوئی 10 ساڑھے 10 بجے تک پبلک ڈیلنگ کی، اس کے بعد میں لاہور چلا گیا۔ 2 گھنٹے کا راستہ رانا صاحب؟ نہیں، 2 گھنٹے کا راستہ۔ میں کو وہاں پہ پہنچا ہوں رات کوئی 1 ڈیڑھ 2 بجے۔ میں صبح جب 11 بجے اٹھا ہوں تو 11:35 پہ مجھے ڈپٹی کمشنر کا فون گیا کہ جی 1 بجے وہ پہنچ رہے ہیں تو آپ پہنچیں۔ تو میں نے کہا کہ ابھی تو میں نے تیار ہونا ہے، تو میں تو اب نہیں پہنچ سکتا، تو آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے اس سے پہلے اطلاع نہیں ہوئی۔ تو وہ صرف اور صرف یہ وجہ تھی۔ اب اس مرتبہ ممکن ہے کہ آپ کے بغیر شیڈول بن جائے؟ ہاں، نہیں ایسے ہی بنا، وہ لیڈرشپ نے آنا ہو ایسے ہی بنا، آپ کی مرضی کے بغیر، آپ سے پوچھے بغیر۔ نہیں ایسے ہی بنا، آپ ڈیفیکٹو سی ایم رہے پنجاب کے۔ نہیں دیکھیں معاملہ یہ کیا، یہ کچھ نہیں کہاں آ کے تھوڑا سا گیپ آیا؟ معاملہ یہ ہے کہ اس دن کوئی شام رات 8-9 بجے، اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے، چیف منسٹر کا اور پرائم منسٹر کا جو ہے پروگرام جو ہے وہ رات 9-10 بجے فائنل ہوتا ہے کہ کل کو کیا کیا کرنا ہے۔ یعنی ایک پورا شیڈول ہوتا ہے کہ یہ 10 میٹنگز ہیں جی، لیکن باقی لوگوں کو تو پتہ تھا کہ کل آ رہی ہیں؟ نہیں، ان کو پیغام بھی دیا نہیں، رات ہی پتہ چلا کہ یہ میٹنگز ہیں، تو ان میں سے جو 3-4 ہونی ہیں ان کو ٹک مار کر کے تو ان کی صبح اطلاع ہو جاتی ہے، باقی جو ہے وہ پھر اگلے دن پہ۔ تو وہ رات کوئی میرا خیال 8-9 بجے یہ چیز فائنل ہوئی کہ جی صبح جو ہے وہ فیصل آباد، وہ ایک واقعہ ہوا تھا ڈور پھرنے سے ایک بچے کی ہلاکت ہوئی تھی، وہ بڑا دردناک اور افسوسناک واقعہ تھا۔ تو وہ جو ہے وہ جب فیصلہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریشن سے کہہ دیا کہ آپ اطلاعیں کر دیں۔ تو مجھے جو ہے وہ اطلاع انہوں نے کوشش تو کی ہوگی لیکن بہرحال مجھے اطلاع نہیں ہو سکی۔ تو اب جب آنا تھا اپنا مریم نواز صاحبہ نے، تو وہ 1 دن پہلے پروگرام بنا، انہوں نے مجھے اطلاع کی تو میں ان کے ساتھ آیا۔ نہیں، اب جب آئیں اب تو آپ کے ذمے کافی ذمہ داریاں اور لگائیں، انہوں نے کام لگائے پارٹی کی تنظیم کے حوالے سے، آئندہ الیکشن کے لیے امیدوار کچھ بہتر دیکھنے کے کافی کچھ کہا، لیکن یہ تو ایک یوں لگا جیسے ایک چینج ہے، کچھ اور چیزیں آپ کو سرگرم ہونے کے لیے کہا گیا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ لیڈرشپ کو جب ضرورت ہوتی ہے، ان کا حکم ہو یا مجھے کوئی ضرورت ہو تو میں اسی وقت ملتا ہوں۔ میں جو ہمارے کچھ دوست ہیں نا کہ ایسے ہی خواہ مخواہی جو ہے وہ رش کیے رکھتے ہیں، میں اس بات کا قائل نہیں ہوں۔ رانا صاحب، آپ بہت طویل عرصہ تک اپنی قیادت کے بلو آئیڈ رہے ہیں، اب بھی ہوں گے، لیکن اب پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ چیز ایسی دیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جن کے بغیر شیڈول نہیں بنتا تھا، چیزیں نہیں ہوتی تھی، آپ وہ اس طرح سے تھوڑا سا محسوس کرتے ہیں لوگ کہ شاید رانا صاحب کوئی آپ ڈسکنیکٹ سمجھتے ہیں ابھی لیڈرشپ کے درمیان، کوئی ایسا ہے؟ نہیں، کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہے، لیکن دیکھیں ذمہ داری ہوتی ہے نا،
آپ اگر حکومت میں ہیں اور حکومت میں ایک آپ کی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری سے متعلقہ جو مصروفیات ہیں وہ تو پھر اس ذمہ داری کے ساتھ ہی ہوتی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ میرا پنجاب میں جب میں لا منسٹر تھا اور ہوم کا جو ہے وہ میں چارج میرے پاس تھا، تو وہ جو ذمہ داریاں تھیں ان کی نوعیت کچھ اور ہے. اب اگر میں وفاق میں جو ہے وہ جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کا ڈویژن جو منسٹری ہے اس کو میں دیکھ رہا ہوں یا پولیٹیکل افیئرز کو دیکھ رہا ہوں، وہ ذمہ داری بالکل ایک مختلف ہے. انٹیریئر منسٹر کے طور پہ بالکل مختلف ہے. اگر کوئی اپنا پیٹرولیم کو دیکھ رہا ہے یا پاور کو دیکھ رہا ہے، وہ ذمہ داری بالکل مختلف ہے. تو اس سے کوئی میرا خیال ہے بات محسوس ہوتی ہوگی. تو لیکن یہ ہے کہ جو ذمہ داری اس وقت میرے پاس ہے اس کے حوالے سے تو ہمیشہ جو ہے وہ میں کبھی خود ہی پیچھے نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب، آپ کی سیاسی جدوجہد کے دوران ایک آپ کی بہت بڑی جہد جو ہے وہ آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات ہیں. آپ نے بہت جبر بھی برداشت کیا پرویز مشرف کے دور میں، 2 دفعہ آپ کو ٹارچر کیا گیا. تو ایک وقت وہ بھی آیا جب آپ کی گورنمنٹ بنی، آپ انٹیریئر منسٹر بنے اور اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل تھی. اتنی کمفرٹیبل تھی کہ آپ کے ساتھ مل کے ٹکٹوں کے فیصلے بھی ہو رہے تھے. تو پھر یہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جن کے تعلقات تھے وہ آپ مانیں یا نہ مانیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت ساری آپ کی پارٹی کے لوگوں کو کامیاب کروایا. آپ پہ کوئی نظر کرم نہیں پڑی ان کی؟ نہیں، دیکھیں اس میں یعنی کوئی بات اگر آپ نے کسی سے کی ہو تو پھر ہی ہے نا. میں نے تو کوئی نہ اسٹیبلشمنٹ سے نہ مقامی ایڈمنسٹریشن سے میں نے تو کوئی بات نہیں کی. مجھے کوئی 1 ہفتہ پہلے پتہ چلا کہ میرا مخالف امیدوار جو ہے اس کو شاید کوئی اریسٹ کرنے کا پروگرام ہے. تو میں نے مقامی ایڈمنسٹریشن سے اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں نے بات کی. میں نے کہا کہ کوئی اس قسم کا کوئی پروگرام اگر ہے تو مہربانی کیجیے یہ نہ کیجیے گا، یہ ہمارے نقصان میں جائے گی یہ بات. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر کسی جگہ پہ ہوئی ہیں تو ان کی پہلے سے کوئی پیش بندی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ فوری طور پہ ذہن بنا کے چیز یہ کر دیں وہ کر دیں. اور جس طرح سے یہ افواہیں اور جس طرح سے یہ باتیں ہو رہی اس طرح سے ہوتی بھی نہیں ہیں. باتیں جب افواہ سازی میں جاتی ہیں تو پھر کچھ کا کچھ ہی بن جاتا ہے. تو معاملہ جو بھی ہے اگر اس کے اوپر کوئی کمیشن بنے، پارلیمانی کمیشن بنے، جوڈیشل کمیشن، تو ساری چیزیں سامنے آ جائیں کہاں پہ کیا ہوا ہے. آپ کے خیال میں اس وقت اس کی ضرورت ہے بڑی شدید سیاسی استحکام کے لیے تاکہ ایک بار سارے یہ مسائل حل ہو سکیں؟ اور جی، ہمارا جو الیکشن پروسیس ہے پاکستان کا، اس کو نئے سرے سے جو ہے وہ دیکھنے اور اس کو اس طرح سے ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا کہ ہر الیکشن کے بعد یہی شو یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو اسٹیبلشمنٹ سیاسی منظر نامے سے کچھ پیچھے ہٹتی دکھائی دیتی؟ نہیں، وہ تو پیچھے ہٹ گئی تھی. اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے سیاسی مداخلت نہیں کرنی، ہم نے غیر جانبدار رہنا ہے. یہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن میں ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا. اور باجوہ صاحب نے جو اپنی آخری سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ جی ہم نے یہ فیصلہ کیا. جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو عمران خان صاحب ان کے گلے پڑ گئے. اب یہ ان کے گلے سے اتریں گے تو پھر ہی ان کو بات آگے چلے گی. اب تو لڑائی یہ ہے، عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ لڑائی نہیں ہے کہ آپ مداخلت کرتے ہیں. اس کی لڑائی یہ ہے کہ میرے لیے مداخلت کیوں نہیں کی، آپ نیوٹرل کیوں ہوئے، آپ غیر جانبدار کیوں ہوئے. غیر جانبدار تو جانور ہوتا ہے.
یہ وہاں سے بات شروع ہوئی ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس نتیجے پہ پہنچ چکی تھی اور کم و بیش اب بھی اسی پہ ہے کہ اب انہیں جو ہے وہ اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے, انہیں سیاسی طور پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے. رانا صاحب ایک بار پھر ایک بات کہوں گا, الیکشن کے بعد باقاعدہ یہ محسوس کیا گیا کہ رانا صاحب کو اگنور کیا جا رہا ہے. یہاں تک ہونے لگا کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ کیا ہوا, اقبال ظفر جھگڑا کے ساتھ مہتاب عباسی, سرانجام خان, غوث علی شاہ, جاوید ہاشمی, خورشید قصوری, ایک طویل فہرست ہے جو مختلف اوقات میں پارٹی میں بہت ایکٹیو تھے, پھر وہ پارٹی میں نہیں رہے یا انہیں نظر انداز کیا گیا اور وہ چھوڑ گئے. آپ کا نام بھی ایسی لسٹ میں آتے آتے رہ گیا؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب یہ سارے بڑے محترم اور بڑے قابل لوگ ہیں, میرے لیے ان کا بے پناہ احترام ہے. اگر ہر کیس کو آپ دیکھیں تو سارا قصور پارٹی کا نہیں ہے, کچھ دوسری طرف سے بھی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر بات بگڑتے بگڑتے بگڑ جاتی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں, پارلیمانی سیاست میں اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ہاؤس میں موجود ہیں اور نہیں موجود تو یہ ایک ہی بات ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس فرق کو محسوس کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا چاہیے. رانا صاحب مقامی سیاست پہ تھوڑا سا, کیونکہ ظاہر آپ کا جو شہر ہے اس میں کچھ لوگوں کو آپ سے گلے شکوے ہیں, جی, آپ سب سے بہتر تو آپ ہی جواب دے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ رانا صاحب کی وجہ سے ان کے کام نہیں ہوتے, ان کے لیے ان کی اپنی پارٹی کا دور بھی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے اپوزیشن کا دور ہے. تو جب ان کے اپنے دور میں ان کے کام نہیں ہوں گے تو پھر پارٹی مضبوط کیسے ہوگی؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رانا صاحب کی وجہ سے پارٹی کمزور ہوئی اور رانا صاحب کی وجہ سے ہم ہارے ہیں. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ لوگوں کے کاموں کا تعلق جو ہے ہر آدمی اپنے حلقے میں ذمہ دار ہے. میں جب یہاں پہ بیٹھتا ہوں تو میں اپنے حلقے کے لوگوں سے ملتا ہوں اور میں انتظامی طور پہ لوگوں کے معاملات کو روز کی بنیاد کے اوپر حل کرتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں اپنے حلقے کے لوگوں کو بھی 100% ڈیلیور نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ میں جب اتوار کے دن اپنے بائی پاس والے مین آفس پہ بیٹھتا ہوں, کم از کم 600-700 لوگ مجھے ملتے ہیں. 250-300 چٹیں جو ہیں وہ تبادلوں کی ہوتی ہیں کہ جی فلاں کو وہاں سے وہاں کر دے, فلاں کو وہاں سے وہاں کر دے. اس کے بعد کوئی 50-60 لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہمیں ملازمت دیں. تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. میں 250-300 تبادلہ ہر ہفتے نہیں کروا سکتا, گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اگر میں پولیٹیکل لوگوں کی بات, آپ کے پارٹی کے عہدیدار تو وہ بھی یہی ہوتا ہے, وہ بھی ان کے بھی کام اسی نوعیت کے ہوتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ لیکن میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی جینوئن ہوتی ہیں تو وہ کرواتے بھی ہیں. ملازمتیں, اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ملازمتیں جس قدر ہو سکتی ہیں وہی ہوں گی نا. بالکل صحیح. یعنی اگر نوکریاں جو ہیں وہ 100 ہیں اور اپلیکنٹ جو ہے وہ 10,000 ہیں تو پھر 9,900 تو رہ جائیں گے نا. اب اسی طرح سے جو دوسرے لوگ ہیں جن کے اپنے حلقے ہیں, معاملہ یہ ہے کہ ان کے حلقوں میں بھی اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو میں فوری طور پہ اس کا نوٹس لیتا ہوں. مثال کے طور پہ 2 دن پہلے مجھے یہیں سے مقامی طور پہ رابطہ کیا گیا کہ جی یہ جو محکمہ ماحولیات والے ہیں وہ بڑا تنگ کر رہے ہیں, وہ لوگوں کی فیکٹریوں کو بند کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, انہوں نے 2 سائزنگ گرا دیے ہیں. تو میں نے ان کے رابطہ کرنے پر میں نے فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر سے بات کی, کمشنر سے بات کی, چیف سیکرٹری سے بات کی, متعلقہ منسٹر مریم اورنگزیب سے بات کی. میں نے ایپٹما
اور سائزنگ ایسوسیشن کے نمائندوں اور جو پولیٹیشین جنہیں مجھ سے رابطہ کیا تھا ان کی باقاعدہ میٹنگ ارینج کروائی. جب تک میٹنگ ہو نہیں گئی میں اس کو پرسو کرتا رہا اور اس میٹنگ میں ان کے بیٹھ کے معاملات طے ہو گئے کہ جو ان کی طرف سے تعاون نہیں ہو رہا تھا وہ تعاون پہ رضامند ہو گئے اور ان کی طرف سے جو تجاوز ہو رہا تھا وہ اس کو واپس لینے پہ رضامند ہو گئے. ایک لفظ رانا صاحب، اب اگر کوئی مجھے کہے کہ جی میرے حلقے میں نوکریاں دے دیں یا میرے حلقے میں یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کروا دیں، وہ جس حد تک کوئی بہت مجبوری ہوگی وہ تو ہو جائے گا، باقی نہیں ہوگا تو اس کا گلہ اگر ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. گلہ کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک بات، دو چیزیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رانا صاحب کی دوستیاں یا ترجیحات بدل گئی شاید. کوئی بزنس سے ریلیٹڈ شخصیات وہ ان کے اندر بیٹھے ہو اور وہ لوگ سیاسی لوگ گھنٹوں باہر ویٹ کرتے ہیں. نہیں دیکھیں، ترجیحات کیا کہتے فرق ہے؟ نہیں اس میں دیکھیں جو فیصل آباد ہے اس میں جو 90% ووٹ ہے وہ تو بزنس مین لوگوں کا ہے. یہاں پہ جو دکان کرتا ہے وہ بھی بزنس مین ہے، جو فیکٹری ہے اونر ہے وہ بھی بزنس مین ہے. اب ایک فیکٹری اونر ہے، اس کے پاس 5000 مزدور کام کر رہا ہے میرے حلقے کا، تو اگر وہ آئے گا تو میں اسے کیوں نہیں ملوں گا؟ مجھے ملنا پڑے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ بزنس مین ہو کوئی پولیٹیشین ہو، اگر آپ تشریف لائے ہیں تو آپ کو میں نے اگر یہ انٹرویو دیا ہے تو نیچے آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں انتظار کرنا پڑے گا نا. بہت شکریہ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. ناظرین آپ نے دیکھا پوڈ کاسٹ پلس کو. اگر آپ مزید اس طرح کے ویلاگ سننا چاہیں، اس طرح کے پوڈ کاسٹ سننا چاہیں تو ہمارے چینل 24 پلس کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو تازہ بتازہ پوڈ کاسٹ ملتے رہیں.